अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे सेकंड चैनल फिक्शन फ्रेंजी नावल्स पर, जहां पर आपको मेरे तमाम पुराने और नए नावल्स वॉइस ओवर की सूरत में मिला करेंगे। हम ये हमारा चैनल स्पेशली उन लोगों के लिए है जो वॉइस ओवर सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। तो लिहाजा प्लीज़ हमें लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो नावल्स मेरे फर्स्ट चैनल पर ज़ोया अली शाह नावल्स पर मुकम्मल हो जाएंगे, वो आपको इसी चैनल पर वॉइस ओवर होकर सुनने को मिलेंगे। आपको मेरे इस सेकंड चैनल को भी वही प्यार और सपोर्ट देंगे जो पहले चैनल को देते हैं। इस चैनल की रीच और बढ़ेगी, और जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा आपको यहाँ मज़ीद खूबसूरत वॉइस ओवर नावल सुनने को मिलेंगे। प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही हम शुरू करते हैं हमारा एपिसोड इश्क़े रुमान शाह, एपिसोड नंबर 23। रुमान शाह और मीरब अपने प्यारे बेटे राइम के साथ हुआ है ना कि खूबसूरत साहिल पर घूमते हुए खुशी से भरे लम्हों को लुत्फ उठा रहे थे। रुमान शाह ने राइम को अपनी मजबूत बाहों में उठाकर कंधों पर बिठाया हुआ था। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बाहर से सख्त नजर आने वाले रुमान शाह का अंदर का बाप अपने बेटे को हर खुशी देना चाहता था। वो इसे सब कुछ देना चाहता था जिसकी ख्वाहिश चाहत हमेशा से इसके छोटे से दिल में कैद थी। मीरब के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। मीरब की नज़रें दोनों की बलाएं ले रही थीं। ये ऐसा खूबसूरत लम्हा था जिसे देखते हुए मीरब की आंखें मोहब्बत से नम हो गईं। राइम की मासूम मुस्कुराहट और इसकी चमकती हुई आंखों में बेपनाह खुशी थी। वो अपने बाबा के कंधों पर बैठे हुए छोटी बातें कर रहा था। शाह बड़ी मोहब्बत से अपने बेटे के हर सवाल का जवाब दे रहा था। मीरब की नज़रें मोहब्बत से इन्हें देखे जा रही थी। वो इस लम्हे को अपने ख्यालों की दुनिया में हमेशा कैद कर लेना चाहती थी। बहुत इंतज़ार किया था मीरब ने इस वक्त का। बड़ी मुश्किल से ये लम्हे इसे नसीब हुए थे। शाह राइम के साथ साहिल पर चलते हुए खेल रहा था। शाह ने राइम के साथ खेलते हुए इसे नरमी से रेत में कदम रखने का तजुर्बा दिया। अपने बेटे को बहुत मजबूत बनाना चाहता था। खेल में भी शाह अपने बेटे को बहुत कुछ सिखा रहा था। मीरब के लिए ये बहुत कीमती लम्हे थे। वापस जाकर राइम स्कूल में बिजी हो जाएगा और शाह अपने बिजनेस में। मीरब अपने घर को संभालने में लग जाएगी। ये लम्हे वो जिंदगी के लिए सरमाया बनाकर संभालना चाहती थी। शाह ने राइम को हंसते हुए घुमाया। इसके छोटे हाथों को पकड़कर वो रेत पर दौड़ा रहा था। शाह को बच्चों की तरह दौड़ता हुआ देखकर मीरब की हंसी भी बेख्तियार निकल गई। मीरब की आंखों में खुशी का समंदर उमड़ रहा था। राइम और रुमान शाह को वो हमेशा से ऐसा देखना चाहती थी। आखिर खुदा ने इसे ये लम्हे नसीब कर दिए। रुमान शाह ने मीरब की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। शाह मीरब की कैफियत से नावाकिफ बिल्कुल भी नहीं था। साहिल की नरम हवाओं में खुशबू थी और रुमान शाह और मीरब का दिल एक दूसरे में बहते हुए मोहब्बत के हर रंग को महसूस कर रहा था। रायम की मासूमियत और इनकी मोहब्बत में गुलते लम्हे जैसे वक्त को रोक देने की ख्वाहिश पैदा कर रहे थे। ये इनका कीमती वक्त था जिस पे पूरा खानदान मोहब्बत, हंसी और सुकून के आलम में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ पर आकर उन्होंने एक साथ बहुत सा वक्त गुजारा। मेरा ख्याल है तुम्हें थाईलैंड के समुंदर में तैरना सिखाऊं और साथ ही समुंदर की लहरों में रोमांस भी कर लेंगे। शाह शरारत से कहता हुआ मीरब के साथ बेहद करीब आ गया। पास ही रायम बॉल के साथ खेल रहा था। शाह ने बहुत मोहतात अंदाज से कहा, कहीं इसका बेटा न सुन ले। शाह को आज भी अपने बेटे के सामने इस तरह की बातें करना बहुत नागवार गुजरता था। शाह मीरब पर वक्तन जज्बातों पर की बहुत बौछार करता था, मगर हमेशा राइम की नज़रों से बचकर। शाह प्लीज तंग मत करें, पहले ही आप नाश्ते के बाद बहुत सी मनमानियां करने के लिए होटल रूम ले जा चुके हैं। अगर आपने तंग किया तो मैं रोने लग जाऊंगी। मीरब का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। इसकी आंखों में नमी की झलक दिखाई दे रही थी। वो अपने हाथों से चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता शाह के करीब होकर इसके सीने में छुप गई। इसकी सांसें बेतरतीब हो गईं, दिल की धड़कन तेज हो गई। वो महसूस कर रही थी कि इसके जज्बात का समुंदर किसी भी लम्हे उमड़ कर बाहर आ सकता है, मगर शाह की कुर्बत में वो खुद को ऐसे महफूज पाती थी जैसे कोई ख्वाब हकीकत बनकर इसके साथ साथ चल रहा हो। शाह ने प्यार से इसे अपनी मजबूत बाहों की हिरासत में कैद कर लिया। इसे सच में अपनी जाने शाह पर बहुत तरस आ रहा था।
تنگ تو اس نے بہت کیا تھا، اس بات سے اس کا دل بھی اچھی طرح سے واقف تھا۔ کیا جانے شاہ، میری قربت سے تھک گئی؟ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ آپ تو اس کی آنکھوں میں آپ تو آپ کی آنکھوں میں اتری ہوئی نمی کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ شاہ پیار سے کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھتا۔ کچھ نہیں، وہ شرماتے ہوئے سینے میں سر چھپا گئی۔ کچھ تو ہے ایسا جو میری جانے شاہ کو آنکھیں نم کرنے پر مجبور ہو گئی۔ کیا میں ظالم ہوں؟ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ نہیں، اب تو جواب دینا پڑے گا۔ پلیز شاہ، تنگ مت کریں، مجھ سے جواب نہیں دیا جائے گا تو پھر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آنکھیں کس لیے نم ہوئیں؟ شاہ اس کے دل کی بات کو سننا چاہتا تھا مگر میرے میں کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ ساحل سمندر پر سورج غروب ہونے لگا تھا۔ رومان شاہ میرب کو اپنے سینے سے لگائے اس کی دل کی بات کو سمجھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ شاہ نے میرب کو اپنی باہوں میں سمیٹ رکھا تھا۔ شاہ نے میرب کے کان میں محبت بھری سرگوشی کرتے ہوئے چند محبت بھری پنجابی شاعری کی لائنیں کہیں۔ لائنیں اتنی خوبصورت تھی کہ جیسے وقت تھم گیا ہو۔ تھائی لینڈ کے ساحل سمندر پر کھڑے ہوئے شاہ نے اپنی جانے شاہ سے یہ الفاظ کہے۔ میرے دل دی ہر تڑکن وچ بس تیرا ہی ناں ہے، تیرے تو بغیر میری دنیا ادھوری تے ویران ہے۔ سونیے تیرے چہرے دیاں مسکراہٹاں میری زندگی دی ساری حقیقت چھپی ہے۔ تیرے ساواں نال قریب ہون دا احساس میرے جین دی وجہ ہے۔ یہ لمحہ سورج کی مدھم روشنی میں اور رومان شاہ کی جنونیت بھری محبت کی شدت کو ظاہر کر رہا تھا۔ شاہ نے میرے کو پنجابی میں شاعری کے یہ بول سرگوشی میں کہے۔ میرے دل کی ہر دھڑکن میں بس تمہارا نام ہے، تمہارے بغیر میری دنیا ادھوری اور ویران ہے۔ تمہارے چہرے کی مسکراہٹوں میں میری زندگی کی ساری حقیقت چھپی ہے۔ تمہاری قریب ہونے کا احساس میرے جینے کی وجہ ہے۔ کتنا ہی وقت دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگائے ہوئے گزار دیا، دونوں کو اندازہ ہی نہیں ہوا وہ ان لمحوں میں جہاں وقت تھم سا گیا، ان کی دنیا بس ایک دوسرے کی قربت میں سما گئی۔ رومان شاہ اور میرا اور اپنے بیٹے کو لے کر سیدھا جہلوں پوئے والے مقام پر جا رہا تھا۔ علیزے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اسے ہوٹل کے روم میں ہی چھوڑ کر آئے۔ بیا نے گھڑی پر نظر ڈالی تو فجر کی اذانوں میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ رضائی کو ہٹاتے ہوئے بیڈ سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ ساتھ لیٹے ہوئے اس کے خرم سائیں کی آنکھ ہمیشہ کی طرح کھل چکی تھی۔ بیا جتنا مرضی احتیاط برت لے مگر اس کے اٹھنے کی خبر خرم کو ضرور ہو جاتی تھی۔ خرم نے اپنے مضبوط بازوؤں سے اس کے گرد حلقہ بنایا اور جھٹکے سے اسے واپس اپنی جگہ پر لٹا دیا۔ اس لمحے میں خرم کی موجودگی میں ایک عجیب سا سکون تھا اور محبت کا احساس۔ بیا جو چاہتی تھی خرم کو نہ جگائے، دل ہی دل میں ہنسی کہ کیسے وہ ہمیشہ کی حرکتوں سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ اس نے خرم کے سینے میں سر چھپائے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سکون میں بدلتے ہوئے محسوس کیا۔ بیا رانی، جب جانتی ہو کہ تمہارے ذرا سے ہلنے سے بھی میری آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر یہ چالاکیاں نہ کیا کرو۔ فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے تو نے میری نیند خراب کر دی، اب اس کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جا۔ کوئی سزا نہیں ملے گی، اب آرام سے سو جائیں سائیں، آپ بہت تنگ کرتے ہیں۔ سارا دن آپ کا بیٹا مجھے سانس نہیں لینے دیتا اور رات کو بیٹے کا باپ سانس بند کرنے پر آ جاتا ہے۔ تو بیا رانی، ہم باپ بیٹوں کا کام ہی ایک ہے، تم سے محبت کرنا، تیرا خیال کرنا۔ دیکھ، باپ بیٹا دونوں ہی کتنی تیری فکر کرتے ہیں۔ دن کو بیٹا سیکیورٹی گارڈ بن کر تیرے ساتھ رہتا ہے اور رات کو اس کا باپ۔ خرم نے مسکراتے ہوئے بیا کے گردن اپنے بازوؤں کا حصار اور بھی تنگ کر لیا، اسے اپنی سانسوں سے زیادہ قریب کر لیا۔ اسے قید کرنا کہتے ہیں، حفاظت کرنا نہیں کہتے سائیں، بیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چل پھر ٹھیک ہے، تو قید ہی سمجھ، ہماری محبت کے پنجرے میں قید ہو جا۔ خرم نے ٹانگیں اٹھا کر اس کی ٹانگوں پر رکھتے ہوئے لاک کر دی تاکہ بیا اپنی جگہ سے ہل کر بھاگ نہ جائے، جس میں وہ ماہر تھی۔ سائیں، ایمانداری کے ساتھ بتانا، میرے کچھ چاہنے یا نہ چاہنے سے فرق پڑتا ہے؟ ہوتا تو وہی ہے جو سائیں چاہتا ہے اور جو سائیں کا بیٹا چاہتا ہے۔ میں تو آپ دونوں کے حکم کی پابند ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بیا کا دل ایک عجیب سی پیار بھری کشمکش میں تھا۔ اس کے جذبات میں نرمی اور قربت کا احساس تھا مگر اس کے چہرے پر تاثرات میں مسکراہٹ چھپی تھی، جیسے وہ اپنے فیصلوں پر مکمل طور پر سائیں کی رضامندی کی پیروکار ہو۔ چودھری خرم کے یہاں پر بستی ہو، تم خود کو لاچار بے بس ظاہر نہ کیا کر،
بیا تو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ اس حویلی پر اس حویلی کے چودھری پر تیرا ہی راج چلتا ہے۔ خرم نے اپنے دل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، خرم چودھری کی دل کی رانی ہے تو۔ دوبارہ ایسا مت کہنا کہ تو حکم کی غلام ہے۔ ہاں یہ وکری بات ہے کہ خرم ہمیشہ سے چاہتا ہے کہ تو اس کی پابند ہو کر رہے، مگر پابند تجھے محبت سے کرنا چاہتا ہوں، قید اور سختیوں سے نہیں۔ خرم نے پیار سے اس کی گردن بازوؤں کا حصار اور بھی تنگ کر دیا، اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے گہرا لمس چھوڑا۔ جانتی ہوں سائیں آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر خدارا اس وقت پیار کو برداشت کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ ساری رات آپ کی باہوں کی دسترس میں تھی، اب خدارا مجھے جانے دیں۔ اماں اور بابا اٹھ گئے ہوں گے، بیا نے نرمی سے کہا۔ شادی کے بعد وہ خرم کے والدین کو اماں اور ابا کہہ کر بلانے لگی تھی۔ بیا کے اس ماں باپ کو عزت احترام سے بلانا خرم کے دل کو خوشی سے بھر دیتا تھا۔ بیا رانی، اس معاملے میں نہ آج تیری چلے گی، نہ چلتی ہے نہ چلے گی۔ تیرا سائیں اپنے جذباتوں کے بیچ میں کچھ بھی برداشت نہیں کرتا، یہ بات تو اچھی طرح سے جانتی ہے، تو پھر روز مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر بھاگنے کی فضول کوشش نہ کیا کر۔ چودھری کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، نہ تو کبھی بھاگ سکی ہے نہ بھاگ سکے گی۔ بیا نے ہلچل مچاتے ہوئے خرم کی قید سے نکلنے کی کوشش کی، پھر جھنجھلا کر چودھری کے سینے پر زور سے چپکی کاٹی۔ اس کا غصہ واضح تھا کیونکہ وہ اس وقت واقعی چودھری کی محبت کی قید میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ بیا تھوڑا جھنجھلا کر بولی، سائیں تھوڑا سا میری نازک جان پر رحم کر لیا کرے نا۔ وہ خرم کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارتے ہوئے مزید بولی، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات، آپ کو نہ دن دہاڑے سے فرق پڑتا ہے نہ آدھی رات سے۔ خرم نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور پیار سے اپنے لبوں تک لے جا کر چوم لیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت اور محبت کا ملا جلا اظہار تھا، جیسے وہ بیا کی ناراضگی کو اپنے انداز سے ختم کرنا چاہتا ہو۔ خرم نے مسکراتے ہوئے بیا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے حصار میں لے لیا اور گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہائے بیا رانی، تجھے اپنی محبت کی دسترس میں قید کرنے کے لیے نہ مجھے دن کی پرواہ ہے نہ رات کی۔ تیرے سائیں کے بغیر محبت بھرے جذبات، بس تیری سانسوں کا شور سننا ضروری ہے۔ خرم نے ہائے کو لمبا کھینچتے ہوئے خمار زدہ نظروں سے دیکھ کر کہا، بیا شرما کر نظریں جھکا گئی، لیکن اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ خرم کی محبت کا جواب دے رہی تھی۔ خرم نے بیا کی بولتی کو مکمل طور پر بند کر دیا، اپنی گہری نظر اس کے چہرے پر جمائے بے حد قریب آ چکا تھا۔ اس نے بیا کے وجود پر اپنی محبت کی خوشبو بکھیرتے ہوئے اپنی منمانیوں کا آغاز کر دیا۔ بیا خرم کے جذبات کے زیر اثر خاموشی سے اس کے قریب ہونے کا احساس کر رہی تھی، جیسے وہ بھی اس لمحے کے سحر میں بہک گئی ہو۔ بیا تیرا وجود، تیری خوشبو تیرے سائیں کی کمزوری ہے، اپنی اس کمزوری کو میں خوش دلی سے قبول کرتا ہوں۔ دور مت بھاگا کر مجھ سے، کیونکہ کبھی میری مرضی کے بغیر میری دسترس سے بھاگ نہیں سکتی۔ سائیں آپ میری جان ہے، اگر بیا کو بھاگنا ہوتا تو کب کی بھاگ جاتی۔ آپ کی محبت تڑپاتی تو بہت ہے، مگر آپ کی قربت میں جو سکون ہے وہ بھی بیا کو اور کہیں نہیں ملتا۔ بس تھوڑا سا رحم کر لیا کرے میری نازک جان پر، اس کے علاوہ اور کوئی گلہ نہیں ہے ہمیں آپ سے۔ اگر میں کہوں کہ رحم کے علاوہ تم مجھ سے ہر چیز مانگ سکتی ہو تو پھر سائیں میری درخواست ہے کہ مجھے اور زیادہ اپنے قریب رکھیں اور ہر لمحہ اپنی محبت سے سیراب کر لیں۔ بیا نے مسکراتے ہوئے اپنے سائیں کے جذباتوں کے سامنے ہار مان کر کہا۔ یہ ہوئی نا سائیں کی رانی والی بات، خرم نے مسکراتے ہوئے کہا، محبت کی بارش میں ڈوبتے ہوئے اپنے جسم کی حرارت سے بیا کو تسکین بخشی۔ نرم گرم لمس اس کی مخملی گردن پر چھوڑتے ہوئے محبت سے جامنی دھبوں میں بدلتا جا رہا تھا، جیسے ہر لمس کے ساتھ خرم کی محبت کی شدت بڑھتی جا رہی ہو۔ مخملی گوری گردن پر جذبات سے چور اپنے سائیں کے دانتوں کی چبھن کو محسوس کرتے ہوئے بیا سسک اٹھی۔ اس کا سائیں ہمیشہ کی طرح بے قابو ہوتے ہوئے اسے سسکنے پر مجبور کر چکا تھا۔ ہر رعنائی پر لبوں کی مہریں ثبت کرتے ہوئے اسے قربت کی حسین وادیوں میں اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے مدہوش سا ہو رہا تھا۔ بیلی بٹن کے قریب محبت کا ایک گہرا لمس محسوس کرتے ہوئے بیا نے بے
इख्तियार तकिए के कोने को अपने हाथों में थाम लिया। बेली बटन पर जामनी रंग का खूबसूरत धब्बा नमूदार था, जो चौधरी के लम्स की दास्तान बयान कर रहा था। बिया खुरम की चौधरी चौधरी की शिद्दतों से तड़प रही थी। चौधरी इस पर मोहब्बत निछावर करते हुए मदहोश हो रहा था। मोहब्बत की तेज बारिश में बिया को भिगोते हुए चौधरी तेज सांसें लेता हुआ, इसकी धड़कनों पर सर रखे हुए, आंखें बंद किए उखड़ी सांसें लेते हुए मुस्कुरा रहा था। अब अगर साईं आपकी मनमानियां पूरी हो गई हैं तो मुझे उठ जाने दें। माँ साईं और बाबा साईं उठ गए होंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता इनके उठने के बाद मैं उठूं, क्योंकि मैं घर की बहू हूँ। अपने साईं के बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए बिया ने नरमी से कहा, अगर दिल की बात पूछो तो पक्की ना है, मगर दिल की बात मान भी ली तो अभी कुछ देर ही में तेरी अम्मा साईं दरवाज़ा बजाकर साथ में मेरी भी माँ और बहन एक कर देंगी। बेहतर है तुझे जाने की इजाज़त दे दूँ। ठंडी आह भरते हुए इसने अलग होते हुए खुर्रम को साइड साइड पर हो चुका था। हाँ, जानती हूँ कि अम्मा ने आपको आते ही सुनाना शुरू कर देना है, तो भी कभी टाइम से उठ जाया कर, सो सो कर थकना नहीं, वगैरह वगैरह। मगर अम्मा साईं जब आपको गालियाँ निकालती हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कसम से ऐसा लगता है सारी रात जो आप मुझे तंग करते हैं, इसका अज़ाला अम्मा साईं की गालियाँ कर देती हैं। ये कहते हुए वो खुर्रम की शिद्दतों का बदला अल्फाजों में लेकर हंसते हुए चादर लिपेटे हुए वॉशरूम में कैद हो चुकी थी। फिर कौन सा तेरा साईं अम्मा साईं तुझे बचा लेती हैं। आना तो तुझे वापस हर रात मेरी दस्तरस में ही पड़ता है, और ये जो सुबह सुबह तू आग लगा कर गई है, तू वापस आ, इसका हिसाब मैं तुझे अच्छी तरह से लूंगा। खुर्रम ने नरम लहजे में कहा, लेकिन इसकी आंखों में एक गहरी शिद्दत थी। इसके अल्फाज में शौक़ी और मोहब्बत की मिठास थी, जिससे जैसे वो जानता हो कि बिया इसकी गिरफ्त से कभी नहीं बच सकती। इसकी मुस्कुराहट में तसल्लुस था, और वो जानता था कि इसकी कुर्बत बिया बिया नापसंद नहीं करती। अलीज़े, तुम खामोश क्यों हो? खाना क्यों नहीं खा रहे? मीरब ने अलीज़े से पूछा, जो कब से खामोशी से खाना खा रहा था। ये बात इसकी फितरत के बिल्कुल खिलाफ थी। मीरब ने हैरानी से दोबारा पूछा, क्या बात है? क्या फ़र्क पड़ता है? अलीज़े चुप है या बोल रहा है? जिंदा है या मर गया? आप लोगों को तो कल खूब मस्तियाँ करके आए हो। अलीज़े की किसको फ़िक्र है? अलीज़े ने अपना ज़नाना अंदाज में कहा। इसकी आवाज़ में मिजाज और चिपके से चुपके से तलखी भी आ गई। वो हंसते हुए खाना खा रहा था, जैसे कोई परवाह ही ना हो, लेकिन इसके चेहरे पर एक गमगीन मुस्कुराहट थी। मीरा और शाह ने एक दूसरे को देखा, जैसे लीजे की हालत की गहराई को समझने की कोशिश कर रहे हों। वैसे मेरे ख्याल से तुम जिंदा और सही सलामत हो, इतना दर्द जाहिर करने की जरूरत नहीं। तुम्हें आराम करने के लिए छोड़ कर गए थे, काम करने के लिए काम करने करके लेने के लिए नहीं। शाह ने खाना खाते अपनी मखसूस लहजे में कहा, जैसे ये सब कुछ बेमानी था। शाह की आवाज़ में कोई ख़ास शिद्दत नहीं थी, बस एक मामूली सी बेपरवाही थी, जैसे इसका दिमाग कहीं और था। शाह, आप बहुत जालिम हैं। आपको मेरी ज़रा से भी फिक्र नहीं। अलीज़े ने नाराज़ होकर मुंह के ज़ाविये को ज़नाना अंदाज में बिगाड़ते हुए कहा। इसकी आवाज़ में कुछ मलाल और शिकायत, जैसे वो चाहता था कि शाह इसे समझे, मगर शाह की बेपरवाही ने इसे मज़ीद तकलीफ दी। मैं तुम्हारी फिक्र क्यों करूं? तुम मेरी बीवी हो। रुमान शाह का लहजा सख्त था, इसकी आंखों में किस किस्म की नरमियत नहीं थी। अलीज़े का फ्री होना रुमान शाह को बिल्कुल पसंद नहीं आता, और इसकी खामोशी में एक ख़ास किस्म की शिद्दत छुपी हुई थी। हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ कि जो हो हम आपकी बीवी होते। अलीज़े के ज़नाना अंदाज में ये बात कहने पर मीरब और रायन की हंसी छूट गई। चुप हो जाओ, मेरे ख्याल में ये चुटकुला इतना भी मज़ेदार नहीं जिस पर इतना खिलखिलाकर हंसा जाए। शाह ने स्पाट और खटीली नज़रों से देखते हुए कहा। शाह के गुस्से भरी नज़रों और निगाहों और स्पाट लहजे मीरब और रायन की हंसी फौरन से पहले रुक गई। हर फजूल बात पर हंसना ज़रूरी नहीं। रुमान शाह का गुस्सा इस कदर शदीद था कि मीरब और रायन ने भी महसूस किया। टेबल पर मुकम्मल खामोशी छा गई। अलीज़े की तो बोलती भी बंद हो गई थी। अचानक शाह को क्या हुआ है, ये बात मीरब को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। और तुम बाकी स्टाफ के साथ आराम से रहा करो, हर वक्त हमारे सर पर नाजिल होकर रहने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम?
مگر شاہ یہ تو ہمارے لیے ہمارے ساتھ آیا نا میرب، میں ہر بات میں بولنا ضروری نہیں ہے۔ شاہ نے لفظوں کو چباتے ہوئے نرمی دکھانے کی کوشش کی۔ میرب کے نام کو شاہ نے کھینچتے ہوئے کہا۔ سوری شاہ، میرب نے اٹکتے ہوئے کہا۔ رومان شاہ کا غصہ جو باوجود سپاٹ انداز کے ابھی تک محسوس ہو رہا تھا، اس کا زیر اثر میرب پر واضح تھا۔ میرب اپنے شاہ کے ہر انداز سے واقف تھی، اور میرب کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ شاہ اس وقت کسی ذہنی کشمکش میں ہے جو بظاہر علیزہ پر غصہ نکال کر ظاہر ہو رہا ہے۔ رائم کھانا کھاؤ، شاہ نے بظاہر نرم انداز میں کہا، مگر رائم کو اپنے بابا کا انداز بخوبی سمجھ آ رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی سے اپنے بابا کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے کھانا شروع کر چکا تھا۔ میرب اب بھی خاموش تھی۔ علیزہ بھی خاموشی سے بمشکل اپنے حلق میں کھانا اتار رہا تھا۔ شاہ کی سوچتی ہوئی نظریں اپنے چاروں اطراف میں دیکھ رہی تھیں۔ اے سی پی شامیر ملک سوات میں اپنے ضروری مشن پر تھا۔ تھانے کی چمکتی سفید دیواروں میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ پولیس اہلکاروں سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ معاملہ ہمارے لیے سنگین ہے، ہمیں ہر زاویے سے اس کی تحقیقات کرنی ہوگی۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ اس کے الفاظ نہ صرف سننے والوں کے دلوں تک پہنچے بلکہ اس کے دماغ میں بھی بیٹھ گئے۔ پولیس اہلکار سب انسپکٹر حسان، جو اس وقت تھانے میں تعینات تھا، آگے بڑھا اور اپنی آواز میں پختگی لے کر کہا، سر، ہم نے تمام اہم مقامات کا جائزہ لے لیا اور ہم ہر سراغ کو ٹریک کر رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں اعتماد اور لگن تھی، جیسے وہ اس کیس کو اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہو۔ شامیر نے اس کی بات کو سنجیدگی سے سنا اور پھر جواب دیا، حسان، تمہاری محنت قابل تعریف ہے، لیکن اس کیس میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ ہمیں اس کی گہرائی میں جا کر تحقیق کرنی ہے، اور ہر زاویے سے اس کا انداز اتنا پراعتماد تھا کہ وہ سب کو اپنا اہم ہم خیال بنا چکا تھا۔ حسان نے سر جھکا کر کہا، جی سر، ہم پورا زور لگائیں گے۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا اور اس کی آنکھوں میں بھی ایک عزم تھا۔ وہ شامیر ملک کی رہنمائی میں اس کیس کو حل کرے گا۔ شامیر ملک نے حسان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور پھر باقی پولیس اہلکاروں کی طرف اشارہ کیا۔ سب کو اپنی جگہ متحرک رہنا ہوگا، کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس کے الفاظ میں اتنی شدت تھی کہ پورے تھانے میں گونجنے لگی۔ شامیر ملک نے تھانے کے اندر تمام ضروری تفصیلات مکمل کر کے اہلکاروں کو ہدایت دے دی۔ جیسے ہی اس کی ڈیوٹی ختم ہوئی، وہ اپنے دفتر سے باہر نکلا۔ شام کی نرم روشنی میں تھانے کا ماحول پرسکون تھا، مگر شامیر کے چہرے پر سنجیدہ تاثرات کا غلبہ تھا۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بغیر وقت ضائع کیے تھانے کے داخلی دروازے سے بڑھ گیا۔ راستے میں تھانے کے اہلکاروں کی نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ ان سب کے چہروں پر احترام اور عقیدت کی جھلک تھی۔ گاڑی تک پہنچتے ہوئے اس نے اپنے موبائل سے کچھ اہم پیغامات دیکھے اور پھر گاڑی کے دروازے کو کھولا۔ وہ اندر بیٹھا، سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی کی رفتار تیز کی، سوات کے پہاڑوں کے مناظر تیزی سے اس کی نظریں سے گزرنے لگے۔ شامیر کی آنکھوں میں تھکاوٹ کے آثار تھے، مگر اس کے دماغ میں ابھی بھی آنے والے چیلنجز کی فکر تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور گاڑی کی اسٹیئرنگ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تاکہ وہ جلدی اپنے گھر پہنچ سکے۔ گاڑی سڑک پر تیزی سے رفتاری سے دوڑ رہی تھی اور سوات کی خوبصورت وادیوں کا منظر اس کے دماغ میں گہرے سکون کے احساسات پیدا کر رہا تھا۔ ایک تھکاوٹ بھری مگر اطمینان بخش دن کے بعد شامیر ملک اپنے گھر کی طرف روانہ تھا۔ شامیر گاڑی چلا رہا تھا۔ سوات کے پہاڑی راستوں پر سفر کرتے ہوئے اس کا دماغ مسلسل بے چینی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب کچھ نارمل تھا، مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس بے چینی کے تسلسل کو اچانک سے فون بجنے کی بیل نے توڑ دیا۔ شامیر نے موبائل اسکرین پر غور سے دیکھا۔ اسکرین پر رومان شاہ کا نمبر تھا۔ اس نے فوراً سے کال اٹھائی۔ السلام علیکم، شامیر نے خوشدلی سے کہا۔ وعلیکم السلام، رومان شاہ کا سپاٹ لہجہ۔ شامیر کو ضروری بات کرنی ہے۔ ایوری تھنگ از اوکے؟ شامیر کو ضروری بات کرنی ہے۔ رومان شاہ کی آواز میں بے چینی اور اضطراب تھا۔ کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ شامیر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ رومان شاہ کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو اسے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ نہیں معلوم شامیر، کچھ ایسا ہو رہا ہے جسے میں سمجھ نہیں پا رہا، مگر یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ رومان شاہ کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ کیا تمہیں کوئی خاص بات نظر آ رہی ہے؟
شامیر نے بے چین سا ہو کر سوال کیا۔ دوسری جانب رومان شاہ خاموش رہا، جیسے کچھ کہنا چاہ رہا مگر کچھ کہہ نہ پا رہا ہو۔ مجھے اپنے ارد گرد کچھ عجیب سا احساس ہو رہا ہے، جیسے کوئی ہر پل ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ تم کہاں ہو اس وقت؟ میں تھائی لینڈ میں ہوں۔ میرے اور رائم ٹھیک ہیں؟ شامیر نے فکر مندی سے کہا۔ الحمدللہ دونوں ٹھیک ہیں، مگر اس سب کے باوجود مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ رومان شاہ کی آواز میں پریشانی بڑھ گئی۔ کیا تم کسی خطرے کا سامنا کر رہے ہو؟ شامیر نے پوچھا۔ شامیر مجھے کچھ نہیں پتا، بس میرا دل عجیب سی بے چینی اور خطرے کو محسوس کر رہا ہے۔ شاید یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ گزرے ہوئے وقت کی یادیں تمہیں اپنے اثار میں لیے تمہیں سب کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے، بس مجھے اندر سے احساس ہو رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ تم جانتے ہو مجھے اپنی فکر نہیں، مگر میرے وہ آرائم پر میں آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ رومان شاہ کی آواز میں غمگینی تھی، جسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ کیا ہو رہا ہے، مگر یہ ابھی تک اس کے لیے ایک گہرا راز تھا۔ شامیر کچھ پل خاموش رہا، گہری سوچ سے باہر آتے ہوئے۔ تمہاری باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں رومان، تم خیریت سے ہو نا؟ مجھے سچ میں تمہاری فکر ہو رہی ہے۔ ہاں ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک ہے، مگر کچھ چیزیں ہیں جو میرے دماغ میں مسلسل گھوم رہی ہیں، مگر اب بھی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور شک کی بنا پر میں کچھ کرنا نہیں چاہتا۔ بس تم محتاط رہنا، کچھ غلط ہو سکتا ہے۔ اگر تمہیں زیادہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو میرے خیال سے واپس آ جانا چاہیے، شامیر نے جواب دیا۔ نہیں، میں کسی سے ڈر کر اپنی فیملی کے خوشگوار لمحات نہیں چھینوں گا۔ میں اپنی فیملی کی حفاظت بھی کروں گا اور ان کے ساتھ ایک خوبصورت لمحے خوشی سے گزاروں گا بھی۔ تم نہیں جانتے شامیر، رائم اور میرب کتنے خوش ہیں، میں کیسے ان کی خوشی چھینوں گا؟ میں جانتا ہوں یار، میں تو صرف تم لوگوں کی سیفٹی کے لیے بول رہا تھا، شامیر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں کروں گا ان کی سیفٹی، میری زندگی میں ان دونوں کے گرد ہے۔ تم سے بات کر کے مجھے ہمت ملی ہے، اس لیے تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اچھا میں فون رکھتا ہوں، میرے روم میں آنے والی ہے، اگر میں نے اس ذرا سی بھی بات سن لی تو وہ بہت پریشان ہو جائے گی، ذرا سا بھی انجوائے نہیں کر پائے گی۔ رومان شاہ نے بات کہہ کر فون بند کر دیا۔ شامیر نے گاڑی کی رفتار کم کی اور اس کی سوچوں میں ایک سنگین سوال ابھر آیا۔ وہ یہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ میرے وہ رائم یا رومان شاہ کی زندگی کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اے اللہ ان کی حفاظت فرما، بے اختیار اس کے منہ سے آواز نکلی۔ ڈاکٹر شاہ زیب آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا، سفید لباس میں خون کے دھبے اور تھکن زدہ چہرہ واضح طور پر ظاہر کر رہا تھا، اور ایک نہایت ہی پیچیدہ اور خطرناک سرجری مکمل کر کے آیا تھا۔ اس کے قدم بوجھل تھے، لیکن دل میں اطمینان تھا کہ وہ موت کو شکست دے کر آئے ہیں۔ آج سرجری بے حد مشکل تھی، مریض آخری سانسوں سے واپس آیا تھا، مریض کے بچنے کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے تھے، مگر خدا نے اسے زندگی بخشی۔ بے شک خدا ہی زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا ہے، انسان کے ہاتھ میں صرف علاج کرنا ہوتا ہے۔ لمبی اور خاموش راہداری سے گزرتے ہوئے اپنے روم کی جانب بڑھ رہا تھا، آپریشن والے لباس میں ہی بغیر کسی توقف کے وہ اپنے آفس روم میں داخل ہوا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھکن اس کے چہرے سے عیاں تھی، لیکن ایک گہری سنجیدگی نے اس کے وجود کو گھیر رکھا تھا۔ دل میں یہ اطمینان تھا کہ خدا نے اس کے ہاتھوں سے کسی کو مرتے ہوئے جان بچوائی۔ بے شک زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اللہ تعالیٰ ڈاکٹرز کو وسیلہ بنا کر ان کے ہاتھوں سے شفا دے کر مریضوں کی جان بچا لیتا ہے۔ روم کے اندر آتے ہی ڈاکٹر شاہ زیب کے لبوں پر ہلکی سی اسمائل بکھر گئی۔ پشتوں کے الفاظوں کا یہ مطلب ہے، زہ نصیب ہماری پیاری بیوی تشریف لائی ہیں۔ یہ جملہ انہوں نے روم میں پہلے سے موجود ہما کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کی آواز میں تھکن کے باوجود ہلکی سی مسکراہٹ جھلک رہی تھی، جیسے وہ اس کے لمحے کی راحت کو محسوس کر رہا ہو۔ جی پیاری بیوی خود ہی چل کر اپنے پیارے شوہر کا دیدار کرنے آ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے شوہر کے پاس تو ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر ہما نے شکوے بھرے لہجے میں کہا۔ ان کے لہجے میں محبت کی ہلکی سی شوخی بھی شامل تھی، جو اس کی مزید دلکش بنا رہی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے شاہ زیب کو بغور دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی خفگی نمایاں تھی۔ شاہ زیب نے ایک لمحے کے لیے ان کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر نظریں جھکا لی۔ کہیں نہ کہیں وہ جانتا تھا کہ اس کی پیاری بیوی کی شکایت بالکل جائز ہے۔ خانم تمہاری شکایت پر ہم سر خم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم خطا وار ہیں، چاہ کر بھی اس وقت تمہیں وقت نہیں دے پا رہا، کیونکہ مصروفیت بہت بڑھ گئی ہیں، لیکن تمہیں تو پتہ ہے تمہارے شوہر کو دل کی سرجری کے شعبے کا ہیڈ بنا دیا گیا ہے۔ اب
اب تو تمہارا شوہر مصروف رہے گا اور مجھے روز اپنی بیوی کا ناراض چہرہ دیکھنا پڑے گا، اور ایسے میں کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ میں اپنی بیوی کو مناؤں گا اور اس کے لیے بہت سارا وقت نکالوں گا تاکہ وہ خوش رہے۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے پیار سے ڈاکٹر ہما کی کرسی کے پیچھے آ کر کھڑے ہوتے اس کے گلے میں بازو ڈال لیے۔ ڈاکٹر ہما نے اپنے ڈاکٹر صاحب کے پیار بھرے لہجے پر فدا ہوتے ہوئے اپنی ناراضگی بھول چکی تھی۔ اب معافی مل سکتی ہے یا کان پکڑنے ہیں؟ شاہ زیب نے اس کے چہرے پر چہرہ جھکائے مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ شاہ زیب پلیز شرمندہ مت کریں۔ میرے پاس تو آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری تھی جس کو بتائے بنا مجھے چین نہیں آ رہا تھا، اس لیے بڑی مشکل سے ایمرجنسی سے ٹائم نکال کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج ایمرجنسی میں کتنا رش تھا۔ وہ پیار سے شاہ زیب کے ہاتھوں پر لب رکھ کر چومتے ہوئے بولی، اچھا کیسی خوشخبری جو میری ڈاکٹر صاحبہ برداشت نہیں کر پا رہی اور ایمرجنسی سے اپنے رولز کے خلاف نکل کر مریضوں کو چھوڑ کر آئی ہیں۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے شوخ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سوچ لیجئے خوشخبری بہت بڑی ہے۔ اگر خوشخبری ڈاکٹر صاحب کا دل برداشت کر نہ پائے اور خوشخبری کے مارے سر چکرا گیا یا دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ میرے خیال سے آپ آرام سے اپنی چیئر پر بیٹھ جائیں اور ایک گلاس پانی کا رکھ لیجیے تاکہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ ڈاکٹر ہما کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا خوشخبری حقیقت میں بہت بڑی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا دل بہت مضبوط ہے، اس کی ٹینشن مت لو۔ میری نازک بٹھانی ڈاکٹر، تم ڈاکٹر شاہ زیب کو بہت ہلکے میں لے رہی ہو۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے اس کی چھوٹی سی ناک پر اپنی ناک کو رگڑا۔ یہ ڈاکٹر شاہ زیب کا پرسنل روم تھا، اس لیے وہ پیار کے کچھ ایسے خوبصورت پل آپس میں گزار لیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب سوچ لیجیے، پھر نہ کہیے گا میں نے آگاہ نہیں کیا۔ ڈاکٹر ہما کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جسے دیکھ کر شاہ زیب سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ایسی کیا بات ہے جس کو لے کر ڈاکٹر ہما اتنی زیادہ ایکسائٹڈ ہے۔ سوچ لیا ہے، اگر اسے زیادہ تنگ کرو گی تو ہما سوچ لو تمہاری خان یہیں پر بگڑ جائے گی، تمہارا خان یہیں پر بگڑ جائے گا اور تمہیں سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تنگ مت کرو، اس سے پہلے کہ میں تمہاری سانسیں بند کر دوں، تم مجھے بتاؤ کہ ایسی کیا خوشخبری ہے جس کی وجہ سے میری پیاری بیوی اتنی خوش ہے۔ ڈاکٹر ہما نے آہ کی آواز نکالتے ہوئے سسکی بھری، کیونکہ ڈاکٹر شاہ زیب کے ہاتھوں کو سکون آنا مشکل سی بات ہے۔ اس وقت ہاتھوں کی سختی کو اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرتے ہوئے بے اختیار سسک پڑی۔ شاہ زیب آپ کو شرم نہیں آتی؟ کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں، ابھی تو اپنے ہاتھوں کو سمجھا کر رکھا کریں، یہ ہاسپٹل ہے۔ ڈاکٹر ہما نے ناراضگی اور ہلکی سی جھجک کے ساتھ کہا، لیکن اس کے لہجے میں کچھ خاص شوخی بھی شامل تھی۔ شوخی بھی تھی جیسے وہ ڈاکٹر شاہ زیب کی حرکتوں سے بے حد محفوظ ہوں مگر پھر بھی انہیں ہدایت دے رہی ہوں۔ ڈاکٹر ہما کے لیے شاہ زیب کا یہ انداز کچھ نیا نہیں تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب کی اس سعادت سے وہ بخوبی واقف تھی۔ ہر بار تمہیں بتانا پڑتا ہے یہ میرا پرائیویٹ روم ہے اور بیوی میری اپنی ہے، تو میرے خیال سے یہاں پر میرے ہاتھ کھلے عام بے باکیاں دکھا سکتے ہیں۔ تم خوشخبری بتاؤ۔ بات کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ڈاکٹر شاہ زیب کے سخت ہاتھ نازک دھڑکنوں کو اطراف پر سختیاں دکھاتے ہوئے اسے سسکنے پر مجبور کر چکے تھے۔ شاہ زیب پلیز رحم کیا کریں۔ وہ ایک بار پھر سے سسکتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے نازک ہاتھوں میں پکڑے ہوئے عاجزانہ لہجے میں بولی۔ اس کے لفظوں میں ایک گہرا درد اور بے پناہ محبت کی شدت تھی۔ شاہ زیب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کے اندر کی بے چینی کو شدت سے محسوس کرتا اس کی آنکھوں میں ڈوب رہا تھا۔ ہما، میں اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ صبر میرے اندر ہے ہی نہیں۔ تم جانتی ہو کہ میں تمہارے اتنے قریب ہو کر کنٹرول کھونے لگتا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ خوشخبری سناؤ، ورنہ تم واپس اپنے مریضوں کے پاس ایمرجنسی میں چلی جاؤ۔ کہیں یہ نہ ہو کہ میں تمہاری سانسوں پر حاوی ہو جاؤں، تمہارے مریض تمہیں ڈھونڈتے رہ جائیں۔ شاہ زیب کل نائٹ ڈیوٹی پر تھا اور اس وقت ہما کا قریب ہونا روم پر سکون اور تنہائی کا ماحول شاہ زیب کے اندر طوفان کی شدت بھڑکا رہا تھا۔ اس کی نظریں ہما کی آنکھوں میں گم تھیں اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ وہ ہما کی جانب بڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں کچھ خاص دیکھ رہا تھا جسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی مگر الفاظ نہیں نکل رہے۔ ہما، اب تمہارے منہ سے وہ خوشخبری سننا چاہتا ہوں جس کا میں نے انتظار کیا ہے۔ شاہ زیب کی آواز میں سنجیدگی اور محبت کی شدت دکھائی دے رہی تھی۔
کہیں نہ کہیں شاہزیب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ہما سے کون سی خوشخبری سنانے والی ہے، بس وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہما کی آنکھوں میں ایک خاص چمک ہے جو اس کی بات کی گواہی دے رہی تھی اس کے کہ کچھ خاص ہونے والا ہے۔ اس کی نظریں ہما پر مرکوز تھی۔ شاہزیب، آپ ایک بار پھر سے بابا بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر ہما نے یہ الفاظ گہرائی سے محسوس کرتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور ہچکچاہٹ کی جھلک تھی۔ وہ اس لمحے کو مکمل طور پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے اندر تھوڑی سی بے چینی بھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شوق اور حیرت کی ایک مکس فیلنگز تھی، اور وہ شاہزیب کے رد عمل کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خبر جتنی اسے خوشی دے رہی ہے اتنی ہی خوشی شاہزیب بھی محسوس کرے گا۔ شاہزیب اس خبر کا کب سے انتظار کر رہا تھا۔ اس بات سے وہ بے خبر نہیں تھی، مگر پھر بھی ایک بیوی کے لیے بہت اہم ہوتا ہے جب اس کا شوہر اس کی پریگننسی پر اپنی خوشی کا واضح اظہار کرے۔ بیوی کا دل خوشی سے لبریز ہوتا ہے، مگر جب شوہر باپ بننے کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بیوی کو محبت سے اپنی باہوں میں لیتا ہے، تو محبت سے ماتھے پر لب رکھ کر چوم لیتا ہے، تو بیوی کو لگتا ہے کہ وہ سچ میں اپنے شوہر کو بہت بڑی خوشی دے رہی ہے۔ بعض بدبخت مرد جو یہ سمجھتے ہیں کہ باپ بنا ان کا حق ہے، اور اگر وہ باپ بن رہے ہیں تو اس میں صرف اس کی ہی قابلیت ہے، ایسے بیوقوف اور جاہل سوچ رکھنے والے مرد کبھی سمجھ نہیں پاتے کہ ایسے لمحات میں بیوی کیا چاہتی ہے۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو۔ میں جانتا ہوں کہ میری پیاری بیوی جو اتنی ایکسائٹیڈ ہے مجھے یہی خوشخبری دینے آئی ہے۔ شاہزیب نے ڈاکٹر ہما کو پیار سے اپنی باہوں میں اٹھا کر گلے سے لگا لیا۔ ڈاکٹر شاہزیب ایک پڑھا لکھا قابل ڈاکٹر تھا جس کی سوچ اور ذہانت قابل تعریف تھی۔ وہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ایسے لمحے بیوی کو اعتماد کیسے دیا جاتا ہے۔ بے شک وہ بہت خوش تھا، مگر اپنی بیوی کو مکمل طور پر ڈاکٹر ہما پر ظاہر کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ہما کو بچوں کی طرح شاہزیب نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھا رکھا تھا، اور وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ ڈاکٹر شاہزیب نے اس بات کو سمجھتے ہوئے اس کی پریگننسی کا مکمل خیال رکھتے ہوئے اسے آرام سے کرسی پر بٹھا دیا۔ اسے پرسکون انداز سے بٹھاتے ہوئے خود ایڑیوں کے بل اس کے پاس زمین پر بیٹھتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے اس کا شکر گزار ہو رہا تھا۔ تھینک یو مجھے اتنی بڑی خوشخبری دینے کے لیے، میں تمہارا دل سے شکر گزار ہوں۔ شاہزیب نے پیار سے اس کے ہاتھ کو چومتے ہوئے اس کے سلم سمارٹ پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے لب وہاں پر رکھ دیے۔ اس لمحے میں ایک بار پھر سے وہ ماں باپ بننے کی خوشی کو گہرائی سے محسوس کر رہے تھے۔ دونوں کے دل میں ایک ہی دعا تھی، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، اور اب خدا ان کو بیٹا عطا فرمائے۔ یہ لمحہ بے حد خوبصورت اور جذبات سے بھرپور تھا، جیسے ہر دعا، ہر خواہش، ہر احساس ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو کر ان کے دلوں میں جڑ رہا تھا۔ ہما اور شاہزیب دونوں اس لمحے کی قدر کر رہے تھے، کیونکہ یہ خوشی ان کے رشتے اور زندگی کا ایک نیا باب تھا۔ رومان شاہ اور میرب رائم کے ہمراہ مالدیپ کے خوبصورت جزیرے پر پہنچ چکے تھے۔ یہاں کا منظر بے حد خوبصورت اور حسین تھا۔ نیلے پانی کی لہریں ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ ساحل سے ٹکرا رہی تھیں۔ آسمان پر نرم روئی کے جیسے بادل تیر رہے تھے۔ سورج کی روشنی چمکدار پانیوں میں گہرے نیلے اور ہلکے سبز رنگ میں بکھر رہی تھی۔ جزیرے کے چاروں طرف سرسبز درختوں کا جال بچھا ہوا تھا، جس میں بلند پام کے درخت اور رنگ برنگے پھول ہر طرف چمک رہے تھے۔ دور سے سمندر میں کشتیوں کی مدھم لہریں دکھائی دے رہی تھیں، اور ساحل کے کنارے نرم ریت کے ذرات چمک رہے تھے۔ ہوا میں نمکین خوشبو تھی جو سمندر کی تازگی کو بیان کر رہی تھی۔ رومان شاہ اور میرب کے قدم ساحل پر پڑتے ہی ریت نرم اور ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ دنیا کی تمام فکروں سے آزاد ہو کر اس خوبصورت مقام پر پہنچ چکے تھے۔ آس پاس سکون ہی سکون تھا۔ پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے چھوٹے چھوٹے خوبصورت کمرے جو کہ لگژری اور ریزورٹس میں تبدیل ہو چکے تھے، اس کی آرائش اور قدرتی حسن کے ساتھ مل کر ایک خوبصورت جیسے منظر کی تخلیق کر رہے ہوں۔ یہاں کا ہر منظر ایک نیا اور دلکش سرپرائز پیش کر رہا تھا۔ رائم سفر سے کافی تھکا ہوا تھا۔ صبح اسے اٹھایا تو اس کا اٹھنے کا بالکل موڈ نہیں تھا، اس لیے شاہ نے اسے اپنے
ساتھ نہیں لے کر آیا۔ وہ روم میں آرام کر رہا تھا۔ رومان شاہ اور میرب ہوٹل سے زیادہ دور نہیں تھے، صرف 2 منٹ میں وہ ہوٹل پہنچ سکتے تھے۔ رومان شاہ نے رائم کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی احتیاطی تدابیر اختیار کی تھی۔ دروازے کے سیکیورٹی گارڈز کی جانچ میں بہت احتیاط سے کی گئی تھی تاکہ کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ ہو اور رائم کی حفاظت میں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ شاہ نے اپنے بیٹے کی حفاظت کے لیے ہر پہلو کا خیال رکھا۔ یہ یقینی بنانا تھا کہ ان کا سفر بے فکر ہو۔ رومان شاہ کے لیے میرب اور رائم کی سیکیورٹی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ زندگی کے اتنے سخت پہلو وہ دیکھ چکا تھا کہ اب ہمت نہیں تھی کہ اپنے پیاروں کو تکلیف میں دیکھنے کی۔ چھوٹی سی زندگی میں رومان شاہ اپنی ہمت اور سب سے زیادہ دکھ دیکھ چکا تھا۔ چٹان کے جیسا مضبوط شخص بکھر گیا تھا ان لمحوں میں جب میرب اور رائم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ جب اب شاہ اپنے پیاروں کے ارد گرد ایسا مضبوط حصار قائم کیے ہوئے تھا کہ نہ تو وہ کسی پر بھروسہ کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی ان کی حفاظت کسی اور پر چھوڑنا چاہتا تھا۔ ایسا تو اس نے پہلے بھی نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی کچھ قریبی لوگوں نے کچھ ایسا ہی دھوکہ دیا تھا۔ شاہ اب کسی پر چاہ کر بھی یقین نہیں کر سکتا تھا۔